A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Today we will discuss about a poem, Once Upon a Time. It is in the English book of grade 12 and it is unit number 15. This poem has been written by Gabriel Okara. So let's begin. सबसे पहले गैब्रियल ओकारा असल में वेस्टर्न नाइजीरिया, मगरबी नाइजीरिया में पैदा हुए 1921 में, और उसे बहुत ही ओरिजिनल पोएट गिना जाता है या शुमार किया जाता है। मसलन उसकी शायरी में ये अंसर नज़र नहीं आता कि वो किसी से मुतासिर हुए या कोई और शायर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ, तो उसमें ओरिजिनलिटी का जो अंसर है वो बहुत ज़्यादा है। 1979 में 1979 में उसे कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज से भी नवाजा गया। ओकारा की पोइट्री में मेन बात यह है कि ज़्यादातर वो नाइजीरिया का जो अपना इंडिजिनस कल्चर है उसके खो जाने पर या जो मगरिबी कल्चर है उसके असर जो नाइजीरिया के ऊपर था उस पर वो पछतावे के चीज़ें बहुत लिखता है। और ये जो पोम है, ये जो हमारा पोम है वंस अपॉन अ टाइम, ये भी इसी तनाजुर में लिखा गया है। ये आज़ाद पोइट्री है, फ्री वर्स पोम है, और इसे जब नाइजीरिया को आज़ादी हासिल हुई इंग्लैंड से, यूके से, ब्रिटेन से, बरतानिया से, तो उसके बाद उसके बैकड्रॉप में ये उसने लिखा है। और उसने ये लिखा है कि किस तरह वेस्टर्न कल्चर जो है उसने अफ्रीकन, नेटिव अफ्रीकन या नाइजीरियन कल्चर या उसके वहाँ के रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस तरह उस पर असरअंदाज हुई है वो जो मगरबी सकाफ़त है। और इसमें इस पोम में एक बाप या ग्रैंडफादर इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग कहते हैं कि एक वालिद मुखातिब होता है अपने बच्चे से और उसे जो मौजूदा नाइजीरिया का निज़ाम है, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में बात करता है। और ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मैनर है वो, क्योंकि ये शायर खफा है, उसको याद आता है वो अपना जो प्योर इनका नाइजीरियन कल्चर था या अफ्रीकन कल्चर था वो इन्हें याद आता है। तो इसी तरह चलो देखते हैं आगे। बैकग्राउंड की इतनी ज़रूरत नहीं है इसमें। ये अगर हम पोम की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके जो थीम्स हैं, मेन थीम जो इसका मेजर थीम है वो तो कल्चरल शिफ्ट है या कल्चरल क्राइसिस है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ सोसाइटी चेंजेस, कि माशरा किस तरह चेंज होता है, कैपिटलिज्म एंड वैल्यूज़ या रियल इमोशन वर्सेस फेक एक्सप्रेशन, जो माशरे में जो चीज़ें अभी राइज हो रही हैं और जो ओरिजिनलिटी, जो उनके अक़दार हैं, जो सकाफ़त और रिवायतें हैं वो छोड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर ये उसका मेन थीम इसको हम कह सकते हैं। इसका जो पोएम का जो टोन है वो थोड़ा आयरनिक है, आयरनी है इसमें, और आयरनी के साथ साथ इसमें नॉस्टैल्जिया है, मतलब ये थोड़ा मेलानकली है। तो लेकिन ज़्यादातर इसको कहते हैं कि ये आयरनिक टोन है इसका। पोम 43 लाइन्स का है, 7 इसमें स्टेंजाज हैं, और हर स्टेंजा के लाइन जो है वो भी मुख्तस नहीं है, वो किसी के ज़्यादा है किसी के कम है। और पोम जो है ये फर्स्ट पर्सन स्पीकर है, ये बाप या दादा ये बात कर रहा है, और चूंकि ये फर्स्ट पर्सन स्पीकर है तो इसको लिरिक के ज़िम्मे में आएगा ये। और इसकी कोई जो राइमिंग स्कीम तो इसकी नहीं है, क्योंकि ये फ्री वर्स पोएम है, इसकी ये टेक्निकल एनालिसिस थी। चलो शुरू करते हैं। स्टैंजा नंबर 1। Once upon a time, son, बेटे एक दफ़ा का जिक्र है। They used to laugh with their hearts, के हमारे नाइजीरिया के लोग दिलों से हंसा करते थे। And laugh with their eyes, और इनकी जो हंसी थी वो इनकी आंखों में नजर आती थी, वो आंखों से हंसते थे, मतलब वो मुखलिसी से हंसते थे, खुश होते थे।
But now they only laugh with their teeth. لیکن اب وہ اپنے دانتوں سے ہنستے ہیں کیونکہ اب اس میں ان میں وہ اخلاص نہیں ہے، وہ اب صرف دکھاوے کی ہنسی ہے یہ. While their eyes block, cold eyes search behind my shadow. اور لیکن اب وہ اپنے دانتوں سے ہنستے ہیں کیونکہ ان کی سرد نگاہیں، آئس بلاک کولڈ آئس میٹافور یوز کیا ہے، ان کی سرد نگاہیں، ان لوگوں کی سرد نگاہیں جو جذبات سے آ رہی ہے وہ میرے سائے کے پیچھے کچھ تلاش کرتی ہیں. مطلب ان کو لوگ اب اس لیے ہنستے ہیں کہ ان کی وہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو وہ کسی چیز کے لیے ہنستے ہیں، وہ اخلاص سے ہنستے نہیں ہیں. اسٹینزا نمبر 2 میں There was a time indeed. اب یہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ there was a time indeed. در حقیقت ایک وقت ایسا تھا they used to shake hands with their hearts. کہ ہمارے یہ لوگ کہ وہ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا کرتے تھے. But that's gone son. لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے میرے بیٹے. Now they shake hands with their hearts. اب وہ بے دلی سے without hurts, sorry. Now they shake hands without hurts. اب یہ لوگ جو ہیں وہ بے دلی سے ہاتھ ملاتے ہیں. While their left hand search my empty pockets. جبکہ ان کے بائیں ہاتھ تلاش کرتے ہیں میری خالی جیبوں کو. یہ خود غرضی سے ان کی ہر خوشی میں ہاتھ ملانے میں بھی خود غرضی شامل ہے، ان کا مفاد شامل ہے. تو اس لیے یہ اس نے لکھا کہ while their left hand search my empty pockets. Stanza number 3, feel at home, come again. یہ کہتا ہے کہ جب میں کسی اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہوں تو یہ میں کہتے ہیں کہ اپنے گھر جیسا محسوس کرو، آؤ دوبارہ تشریف لاؤ، اپنے گھر جیسا محسوس کرو. They say. پھر وہ کہتے ہیں and when I come. لیکن جب میں ان کے ہاں جاتا ہوں اگین دوبارہ اینڈ فیل تو محسوس کرتا ہوں ایٹ ہوم گھر پر ونس ٹوائس ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ایک مرتبہ یا دو دفعہ میں جب جاتا ہوں تو پھر یہ اپنے گھر جیسا محسوس کرتا ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے there will be no thrice. لیکن جب تیسری دفعہ میں جاتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ہاں for then I find doors shut on me. تو پھر میں ان کی دروازے اپنے لیے بند پاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کے دل ایک دوسرے سے بھر گئے ہیں. اب صرف لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنے مفاد کے لیے جاتے ہیں، جس سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر یہ ان رشتہ داروں کو بھی ویلکم نہیں کرتے. آپ ایک دفعہ جاؤ، دوسری دفعہ جاؤ تو اور اگر تیسری دفعہ جائیں تو یہ آپ لوگوں سے تنگ ہوتے ہیں، یہ ہم سے تنگ ہوتے ہیں. حالانکہ یہ نیٹو افریقن کلچر نہیں تھا، یہ ویسٹرن کلچر ہے. تو اس میں اس نے یہ بات بھی کی ہے. اسٹینزا 4 میں سو آئی ہیو لرن مینی تھنگس سن. بس میرے بیٹے میں نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے. آئی ہیو لرن ٹو ویئر مینی فیسز. میں نے بہت سے چہرے بدلنا سیکھ لیے ہیں. میں بھی وقت کے ساتھ لوگوں کے ان خود غرضی اور اس فائدے کی چیزوں میں آ گیا ہوں. میں نے بھی بہت سارے چہرے بدلنے سیکھ لیے ہیں. لائک ڈریسز، جس طرح لوگ ڈریسز بدلتے ہیں اس طرح وہ چہرے بھی بدلتے ہیں. ہوم فیس گھر کا چہرہ، آفس فیس دفتر کا چہرہ، اسٹریٹ فیس گلی کا چہرہ، ہوسٹ فیس میزبان کا چہرہ، کاکٹیل فیس اور یہ پلوں کے مشروب کا چہرہ. یہ معاشرے میں یہ بہت سارے چہرے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں اور یہ سارے مفاد اور انٹرسٹ پر مبنی ہوتے ہیں. with all their conforming smiles. اور یہ تمام چہرے ان تمام سے مطابقت رکھنے والی مسکراہٹوں کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ دل سے نہیں ہوتی ہے، یہ خود غرضی کے ہوتی ہے، یہ وقت کے مطابق ہوتی ہے. like a fixed portrait smile. اور یہ ان کی جو مسکراہٹیں ہیں یا ان کی جو چہرے ہیں یہ نصب شدہ تصویر کی مسکراہٹ کی طرح ہے. اس میں جان نہیں ہے، لائف نہیں ہے، ایموشن نہیں ہے.
تو یہ یہاں اس اسٹینزا میں یہ چیزیں بھی اوکارا اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا کلچر اتنا تبدیل ہو گیا ہے، ویسٹرن کلچر نے اس کے اوپر اتنا اثر کر دیا ہے. And I have learned to، اور میں یہ بھی سیکھ چکا ہوں، to laugh with only my teeth، کہ اب میں بھی اپنے دانتوں سے ہنستا ہوں. مطلب میں جب ہنستا ہوں صرف دانت میرے نظر آتے ہیں، اس میں میری آنکھیں، میرا دل یہ شامل نہیں ہوتا. اینڈ شیک ہینڈ وداؤٹ مائی ہرٹ، اور میں لوگوں سے اب ہاتھ ملاتا ہوں بے دلی کے ساتھ. I have also learned to say goodbye، اور میں نے گڈ بائی کہنا بھی میں سیکھ چکا ہوں، اور میں گڈ بائی کہنا بھی سیکھ چکا ہوں. when I mean good riddance، جب میرا مطلب ہوتا ہے جان چھڑانے کا، جب میرا کسی سے جان چھڑانے کا کوئی مطلب ہوتا ہے، جب میں کسی سے جان چھڑاتا ہوں تو میں گڈ بائی کہتا ہوں. یہ بھی میں نے سیکھ لیا ہے. to say glad to meet you، اور میں بس دکھاوے کے لیے جب لوگوں سے ملتا ہوں تو یہ بس ان کو کہہ دیتا ہوں کہ بس آپ سے مل کر خوشی ہوئی، حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. without being glad، بغیر خوش ہوئے میں ان سے کہتا ہوں کہ I glad to meet you. and to say it's been nice talking to you، اور یہ کہتا ہوں، اور میں اب یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی. after being bored، حالانکہ میں بور ہوا ہوتا ہوں، لیکن بس دکھاوے کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی. تو یہ کہتا ہے کہ بس صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں، اور میں نے بھی اس ماڈرن اور ویسٹرن انفلوئنس معاشرے میں یہ چیزیں میں نے بھی سیکھ لی ہیں. بٹ بلیو می سن، لیکن میرے بیٹے یقین کیجئے، I want to be what I used to be، میں چاہتا ہوں کہ ویسے بنوں جو میں پہلے تھا. مطلب جو ہمارے نائجیریا میں یا ہمارے افریقن نیٹو کلچر جس طرح تھا، مخلص، اخلاص والا، اسی طرح میں بن جاؤں. when I was like you، جب میں تمہاری طرح تھا، I want to unlearn all these muting things، میں چاہتا ہوں کہ میں ان ساری گونگی چیزوں کو، گونگی چیزوں کو بھول جاؤں، ان دکھاوے اور اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور والی چیزوں کو بھول جاؤں. موسٹ آف آل، اور سب سے بڑھ کر، I want to relearn، یہ کہ میں دوبارہ سیکھنا چاہتا ہوں، how to laugh، کہ کس طرح دل سے ہنستے ہیں. from my laugh in the mirror، کہ کس طرح ہنسا جاتا ہے. کیوں آئینے میں میری ہنسی؟ کیونکہ آئینے میں میری ہنسی shows only my teeth like a snake's bare fangs، یہ صرف میرے دانت دکھاتی ہے، یہ میری ہنسی صرف میرے دانت دکھاتی ہے جیسے سانپ کے ننگے دانت. اور یہ صرف سمبولک چیزیں ہیں، یہ خود غرضی کے ہیں، یہ شیطانی پر مبنی ہنسی ہے. اور یہ ابھی پچھتاوا ہے، نوسٹلجیا ہے اس میں، کہ میں اس طرح ہونا چاہتا ہوں جس طرح بچپن میں ہماری کلچر ہوتی تھی. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے ملتے تھے، بے غرضی سے ملتے تھے، لیکن اب خود غرضی چاہ گئی ہے. اسٹینزا نمبر 7 میں یہ شارٹ اسٹینزا ہے، چھوٹا سا، اس میں اس کو ریپ اپ کرتا ہے. سو شو می سن، بس مجھے دکھاؤ میرے بیٹے، ہاؤ ٹو لاف، کہ کس طرح ہنسا جاتا ہے. شو می ہاؤ آئی یوز ٹو لاف، مجھے دکھاؤ کہ کس طرح میں ہنسا کرتا تھا. اینڈ اسمائل، اور مسکراتا تھا. once upon a time when I was like you، ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں تمہاری طرح تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پوم اسی طرح ختم ہوتا ہے. اس کے ایکسپلینیشن اور پیرافریز پر دوسرے لیکچر میں بات کریں گے، کلاس کے اندر بات کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پوم تھا یہ آپ کو اچھا لگا، اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.